सूरतुल बकरा की कुल 286 आयत हैं। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है और इसके 40 रकू हैं। आज हम सूरतुल बकरा का आगाज़ करेंगे और सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिका। आज हम सूरतुल बकरा का आगाज़ करेंगे और सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा की कुल 286 आयत हैं। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है और इसके 40 रकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। हरूफ मुक़त्तआत जिनको दूसरे अल्फाज में लौह कुरानी भी कहा जाता है। लौह कुरानी ये वो हैं जिनकी तादाद कुल 14 है और ये कुरान मजीद की 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलम बिमुरादिही कि इन 14 हरूफ का मतलब, माना और मफ़हूम अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। अलबत्ता तिरमिज़ी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम अलग हर्फ है, और हर हर्फ के बदले में एक नेकी है और हर नेकी का अजर जो है वो 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यानी हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी। यानी कुरान मजीद का एक हर्फ जो है उसको पढ़ने से 10 नेकियां मिलेंगी। तो अलिफ लाम मीम का माना अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाहु आलम बिमुरादिही से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा इन 14 हुरूफ मुक़त्तआत का कोई दूसरा शख्स इनका मानी और मतलब और मफ़हूम नहीं जानता। अलिफ लाम मीम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक दावा है। वो दावा कि कुफ़ार और मुशरिकीन ये कहा करते थे कि ये कुरान जो है और इसके जो अल्फाज हैं ये एक आम आदमी के जैसे अल्फाज हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह ये खुद से वही बना लेते हैं और ख़ुद से लोगों के सामने अपने ही कलाम पेश फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयत के अंदर ही हरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ ले आए, अलिफ लाम मीम, और फरमाया कि अगर ये इंसानी कलाम है और अगर ये आपके बस में है तो फिर अलिफ लाम मीम का माना ही बता दो कि अलिफ लाम मीम का माना क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक सबूत के तौर पर कि अलिफ लाम मीम का अगर आप कहते हैं कि ये इंसानी कलाम है और ये नबी मेरा महबूब पैगंबर जो है ये खुद से बना के आपके सामने पेश करता है, तो फिर अलिफ लाम मीम का माना जो है वो ही बता दें कि इसका माना क्या है। लेकिन अरब, अहले अरब और अरब के बड़े बड़े अदीब मुफक्किर इसका माना बताने से कासिर हैं और अरबी लुगत जो है वो भी इसका माना बताने से कासिर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। हुदन दल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ देखिए ला रैब और फीही, इसके बाद 3 डॉट लगे हुए हैं और इन 3 डॉट का मतलब ये है कि या तो आप ये ला रैब पर वक़्फ़ करेंगे या फीही पर जाके वक़्फ़ करेंगे। दोनों में से एक जगह वक़्फ़ करेंगे और दूसरी जगह साथ मिलाकर कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। ज़ालिका ये इसम इशारा है, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका वो किताब, इससे मुराद ये कुरान मजीद। अल किताब से मुराद यहाँ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद है। ला रैबा कोई शक नहीं, यानी ये किताब है इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ला रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसका मतलब है कि कोई शक नहीं है। अब शक का भी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला शक का ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमा सकते थे, लेकिन शक्का का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल नहीं किया,
کیونکہ شکا کا جو لفظ ہے اس کے اندر کسی درجے میں ممکن ہے، پوسیبل ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس بات پر شک کیا جا سکتا ہے. لیکن جب عربی لغت کے اندر لا ریب کا لفظ آ جاتا ہے، یعنی اس میں اگر یقین کی حد تک کہا جائے کہ اس میں کسی ایک لمحے کے لیے کسی ایک درجے میں بھی 0.00 بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تب اہل عرب جو ہیں وہ لا ریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی یہ جو کتاب آپ کھول رہے ہیں، یہ کتاب جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. فیہ، اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، علوم و عرفان کا منبع ہے، تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہدایت کون لوگ حاصل کریں گے؟ جو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہدایت طلب کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. جو ہدایت کی جستجو کرے گا، جو ہدایت کو تلاش کرے گا، جو ہدایت کی فکر میں لگا رہے گا کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، میں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کروں، اللہ کا حکم میری زندگی کے کس سٹیج پر کون سا حکم لاگو ہوتا ہے، وہ شخص ہر لمحہ اپنی زندگی کو اگر اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا، جستجو میں لگا رہے گا، تو پھر یہ قرآن اس کے لیے یقیناً ہدایت کا ذریعہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا. اگلی آیت، الذین یؤمنون بالغیب و مغل کر کے و یقیمون الصلاۃ و میم پر جب شد ہو تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. میم کے بعد الف مدہ ہے. مما را زاقو، قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف پر جب جزم ہو تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، تو یہاں اس کو ذرا جنبش دے کے پڑھیں گے. را زاقو نا ہم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين، وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وہ تمام ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما سے جو، من سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ تمام خرچ کرتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت ایک مومن کی نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے اور منافق کون ہے. یہی تین باتیں جو ہم نے اس کے شان نزول میں آپ کو بتلائی تھی کہ تین گروہ ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے. تو ان تینوں گروہوں کے بارے میں اور ان کی نشانیوں کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر بات فرمائیں گے. اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے غیب پر ایمان لانا. یہ کیا ہے؟ غیب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے باوجود ایمان لانا. اور اب اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود نہیں ہے، ہم نے ان کو دیکھ نہیں رکھا، تو ان پر بھی ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا اگرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا. اسی طرح قرآن جب نازل ہوا تو ہم نے اس کو نہیں دیکھا، تو قرآن پر بھی ایمان لانا. اسی طرح آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، آخرت بھی ایک غیبی چیز ہے. تو جن جن غیب کی چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ان سب غیب کی چیزوں پر ایمان لانا. جو شخص بھی غیب کی باتوں پر ایمان لائے گا وہ مومن ہونے کی ایک نشانی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کلمہ پڑھنے کے بعد مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ مومن
نماز ادا کرتا ہے اور نماز اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت کے اندر مومن کی تیسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن وہ ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرے جو کہ فرض ہے، اور نفلی خرچ جو ہے یعنی جیسے صدقات وغیرہ، یعنی اپنے مال میں سے گاہے بگاہے خرچ کرتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الصدقۃ تنجی البلاء، صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور انسان کا مال جو ہے وہ آفات اور بلیات سے پاک رہتا ہے۔ اگلی آیت وَالَّذِينَ یو، جب بھی حمزہ پر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یو می نو نا بی ما، چھوٹی مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ان، یہاں نون پر جزم ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو اس نون پر غنہ کریں گے، انزی لا ای لائی، یہاں یا لین ہے تو ذرا نرمی سے، الائی کا و ما انزی لا من قبلی کا و بالآخرتی ہم یوقنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ واو اور الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کا پہلے، و اور، بی بالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، یہ ہم جمع کے لیے آتا ہے، زیادہ افراد ہو تو ہم ہوا ایک کے لیے، ہم زیادہ کے لیے، اور ہما 2 کے لیے، یہ ضمائر ہیں۔ یوقنون وہ تمام یقین رکھتے ہیں، تو یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، مطلب یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس پر، اور جو آپ سے قبل 1,24,000 پیغمبر تشریف لا چکے ہیں ان پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اور جو کتابیں پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں، اگرچہ وہ اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایمان لانا کہ وہ کتابیں برحق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہلی نازل شدہ کتابوں پر اور قرآن مجید پر ایمان لانا، اور اسی طرح مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دنیاوی زندگی کے بارے میں حساب کتاب بھی ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیے، او، یہ الف کے بعد جو واو ہے اس کو سکپ کر دیں گے، یہ لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں، او لائی، یہاں پر بڑی مد ہے، بڑی مد کو 5 درجے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ای کا ع لا ہو دن، آگے میم کے اوپر شد ہے تو دال کو میم کے ساتھ ملا دیں گے، ہدم، اور میم مشدد ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے، می مر
آگے را پر شد ہے اور بیچ میں سے جو نون ساکن ہے یہ سکپ ہو جائے گا، اور میم کو را کے ساتھ ملا دیں گے، مر ربہم و اولئک هم المفلحون، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب اوپر جو دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومن کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں کہ جو وہ نشانیاں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، تو انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری سنا دی کہ اولئک علی ہدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک وہی لوگ، علی ہدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے، یعنی جن لوگوں نے غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقات دیے اور غیب پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب بھی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔